अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातीन व हज़रात, बिलखुसूस मतब इब्न तबीब यूट्यूब चैनल के व्यूज़र, जिन बहन भाइयों की मोहब्बतों से आज मतब इब्न तबीब पूरी दुनिया में जाना गया और मतब इब्न तबीब की फ़ीडबैक आप हज़रात के सामने आ रहे हैं और मतब इब्न तबीब की दिन रात की मेहनत और मुशक्क़त के नतीजे में आप अहबाब तक तमाम सच्चाइयाँ सेहत के मामले में पहुँचाई जा रही हैं। मोहतरम ख़ातीन हज़रात, बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, इस तरह के सवालात करते हैं कि मैं परेशान भी हो जाता हूँ कि इनको मैं अब कैसे जवाब दूँ। मिसाल के तौर पर कुछ बहन भाई हैं जी, हमें शुगर का नुस्खा फ़ौरी बता दें, मुझे शुगर है, मुझे इसका फ़ौरी नुस्खा बता दें, मुझे इसकी ग़िज़ा बता दें, मुझे इसकी ग़िज़ा का चार्ट बता दें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आप यकीन जानें, मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ, मैं आपकी खिदमत भी करता हूँ, चे जाए के मैं अपनी फ़ीस भी लेता हूँ, अपनी दवा के पैसे भी लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है, तो मैं मेहनत करता हूँ। लेकिन इसके बदले में जो मेरे बहन भाई कुछ ऐसे सादे मिलते हैं कि जिनको इल्म ही नहीं होता कि मैं किस तरीके से इलाज करता हूँ, तो आज बड़ी इत्मीनान से मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बिलखुसूस उन दोस्तों के लिए जो शुगर पेशेंट हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है और जो पूरी दुनिया में लाइलाज करार दिए जा चुके हैं और परेशान हैं। तो मोहतरम ख़ातीन व हज़रात, जैसा कि आप मेरी दीगर वीडियोस में देख चुके हैं और सुन भी चुके हैं और मेरे जितने भी फीडबैक हैं उनमें भी आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की शुगर है, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट हैं। तो आखिर मैं इसको कैसे कवर करता हूँ? तो आइए आज मैं आपसे ये बात तफसीली करना चाहता हूँ ताकि आप भी आइंदा के लिए परेशान ना हो और मैं भी बार बार आपको जवाब ना देकर मैं भी परेशान ना हूँ कि किसी बहन भाई ने मुझसे कुछ पूछा था, मैं बता नहीं पाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए मुख्तसर और जामे कलाम आपसे करता हूँ। शुगर कोई बीमारी नहीं, इस वीडियो में मैं आपको तफसीली बता चुका हूँ कि बेशक शुगर होती क्या है, क्यों होती है, किन लोगों को होती है, किन वजूहात से होती है, किस माहौल में होती है, क्या नफसियाती असरात जो शुगर को पैदा कर सकते हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो शुगर को पैदा कर सकती हैं, कौन सा माहौल है जो शुगर पैदा कर सकता है, और इस तरह की दीगर बहुत सारी वजाहत मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देता रहता हूँ। आज मैं आपसे ये ज़िक्र कर दूँ कि जैसा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी नज़र में, मेरी तशख़ीस में, मेरी तहकीक में और मेरी रिसर्च में शुगर की मेन जो बड़ी वजूहात हैं या बड़ी इक़साम हैं वो 3 किस्म की हैं: असाबी शुगर, गुदी शुगर, उज़लाती शुगर। असाबी शुगर को मैं हकीकी, असली और असाबी का नाम देता हूँ। गुदी शुगर को मैं जिगर की तरफ से शुगर जिगरी या गुदी शुगर इसका नाम देता हूँ, और उज़लाती शुगर को मैं शुगर मेदी का नाम देता हूँ। अब हमने ये जज करना होता है कि जिस मेरे पेशेंट ने मुझसे रब्ता किया है, जिस मरीज़ ने अपने परेशानी का मुझसे इजहार किया है, सबसे पहले मेरे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि इस मरीज़ की उम्र कितनी है, इसका काम क्या है, इसकी माशी मामलात कैसे हैं, क्या ये परेशान तो नहीं, रोज़ी की परेशानी से भी शुगर हो सकती है, गुर्बत में तड़पने वाला इंसान, बच्चे ज़्यादा हैं, काम कम है, मजदूरी कम है, वो परेशान है, तो परेशानी से भी शुगर होगी। एक बंदे का माहौल ठीक है,
حالات بھی ٹھیک ہے، معاشی معاملات بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی شوگر ہے اور غریب کو بھی شوگر ہے، دونوں کو اعصابی اور اصلی شوگر ہے۔ اب اسے مجھے جج کرنا پڑے گا کہ اس کو کس ریزن سے یہ شوگر ہوئی ہے۔ شوگر کی قسم ایک ہے، ایک کو غم سے ہو گئی ہے، ایک کو خوشی سے ہو گئی ہے۔ خوشی والے کو اور طریقے سے نفسیاتی طور پر میں ڈیل کرتا ہوں، غم والے کو نفسیاتی طور پر میں اور طریقے سے ڈیل کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نے ڈاکٹروں کے بورڈ پڑھے ہوتے ہیں نا ماہر نفسیات، میں اس طرح کا ماہر نفسیات نہیں ہوں۔ میں انسان کی سوچ لیتا ہوں، اس پہ برڈن کتنا ہے، وہ سہولت کتنی رکھتا ہے، وہ پریشان کتنا ہے، اس شوگر کی وجہ اس کے خاندان سے آنے والی جینیٹک طور پر اسے شوگر ہے، خاندانی ہے، موروثی ہے، بہن بھائیوں کو ہے، ماں باپ کو تھی، یا اس اکیلے کو ہے، تو یہ ساری وجوہات میں پوچھتا ہوں۔ اگلی بات، اب دونوں کو شوگر ہے، ایک غریب ہے ایک امیر ہے، اب دونوں کا جو لیول ہے وہ مرض کا ایک جیسا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جج کروں گا کہ اس بندے کو کس طرف لے جا کر اس کا مائنڈ کیسے چینج کرنا ہے، اس کو کیسی غذائیں دینی ہے، اس کو کیسی غذائیں دینی ہے۔ امیر آدمی کو تو طاقت کی غذاؤں کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی حشاش بشاش ہے، اور غریب آدمی بیچارہ جو اچار پیاز سے کھاتا ہے اس کو میں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ایک دوسری بات، اب دوسری قسم ہوتی ہے جگر کی سوزش کی بنا پر۔ اس پہلی اور اعصابی اور حقیقی شوگر میں لبا انسولین یا تو بناتا ہی نہیں، یا 5 سے 10% بناتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹروں نے ٹائپ 1 جسے کہا ہے جو بچوں میں ہوتی ہے، اور اگر 40 سال کے بعد ہو گئی ہے تو پھر یہ ٹائپ 2 کہہ رہی ہے ایلوپیتھک سائنس۔ اور یاد رکھیں ٹائپ 2 کا بھی وہی انسولین پنسولین علاج چل رہا ہے، اور ٹائپ 1 کا بھی وہی علاج چل رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا، ایک تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ ایلوپیتھک سائنس میں ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 کا علاج ایک ہے، ان کو اس کی تشخیص کا ہی نہیں پتہ، انہیں یہ 0% بھی علم نہیں ہے کہ ٹائپ 1 بچوں میں کیوں ہوتی ہے اور ٹائپ 2 بڑوں میں کیوں ہوتی ہے۔ اگر بچہ 6 سال کا ہے، 2 ماہ کا ہے، 4 ماہ کا ہے، 5 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، ایکٹیویٹی کرنے والا بڑا ہو گیا، اس کی ایکٹیویٹی سے لبے پر کیا اثرات جا رہے ہیں، جگر پر کیا اثرات جا رہے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ وہ جس کو بھی آپ کہیں گے جی اسے شوگر ہے، ٹائپ 1 ہے، جی ڈائریکٹ انسولین لگا لو۔ کیوں؟ اس کا لبا 5 سے 10% کام کرتا ہے، جی آئندہ کرے گا نہیں۔ یقین جانو ہزاروں بچے ہیں جو پہلے سے بہت انسولین کم کر چکے ہیں، غذائیں کھا کر ان کی ایکٹیویٹی بڑھائی گئی، اور وہ آج سکول بھی جا رہے ہیں، آج ان کا پیشاب بھی بند ہے، زیادہ نہیں آتا، ان کی کمزوریاں بھی ختم ہیں، ان کے چکر ختم ہیں، بہت کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اب ایک بندے کو 40 سال کے بعد ہے، اس کو پہلے گولیاں دیں گے، یہ وہ باتیں جو میں بہت ویڈیوز میں کر چکا ہوں، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، پھر انسولین پہ لگا کے اینڈ کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شوگر کے اندر سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے مریض کی شوگر کون سی قسم کی ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا سٹیج کون سا ہے، مریض کی عمر کیا ہے، مریض کا کام کاج اور ذہنی تسلی، ذہنی سکون یا ذہنی پریشانی کیا ہے، وہ اپنے ملک میں ہے یا غیر ملک میں ہے۔ پردیس اور دیس کا نفسیاتی سوچ میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو جو پردیس میں بیٹھے اپنے بچوں کے لیے دن رات ایک کر کے کما رہے ہیں اور بیمار بھی ہیں۔ آپ یقین جانیں کچھ ایسے مریض ملے، میری دلی دعا ہے اللہ انہیں شفائے کاملہ سے نواز دے۔ انہوں نے کہا حکیم صاحب ہماری پرچی پر ہماری دوائیوں پر شوگر نہ لکھیے گا، اگر ہمارے گھر پہنچ کر آگے ہم تک آئے گی تو وہ لوگ مر جائیں گے، آپ کوئی اور مرض لکھ دیں، شوگر نہ لکھیے گا۔ تو مجھے لکھنا پڑا، کیوں؟ وہ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ اپنے گھر والوں کو بتانا ہی پسند نہیں کرتے کہ مجھے شوگر ہے۔ کیوں؟ کہ شوگر کا ہوا جو ہمیں ڈرا دیا گیا ہے کہ شوگر ہوگی بس گئے جی مر گئے۔ تو عزیزان محترم، شوگر ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کا علاج کر رہا ہوں۔ اور اگلی بات، پھر وہ بندہ جس کو شروع سے ابھی شوگر ہوئی ہے، ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، اس کے لیے رائے کرنا، ساری معلومات لینا میرے لیے ضروری ہے۔ اگلی بات، جو بندہ ڈائریکٹ رابطہ کر رہا ہے کہ جی میں نے ابھی تک کوئی ایلوپیتھک دوا نہیں کھائی،
کوئی انسولین نہیں لگائی، ایک یہ قسم ہوگی، ان کا علاج، ان کی غذا الگ ہوگی۔ ایک وہ بندہ ہے جو کہتا ہے جی میں 6 مہینے 6 سال 4 سال کھا لی تنگ ہو گیا ہوں، کوئی افاقہ نہیں ہے، ساتھ بی پی بھی بڑھ گیا، کریٹنین بھی بڑھ گیا، یوریا بھی بڑھ گیا، سوڈیم بھی بڑھ گیا، بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا، چکر آنے لگ گئے، اب میں نے گیٹ فورمین اور گلوکوفیج اور یہ فلان ڈھمکاں گلوکوواس جو بھی ان کی دوائیاں کیمیکل اکٹھے کیے یہ سب کھا چکا ہوں جی، اب یہ علامات ہے، اس کا علاج اور ہے، اس کا جگر دیکھنا پڑے گا، اس کے گردے دیکھنے پڑیں گے، اس کا معدہ دیکھنا پڑے گا، اس کا برین دیکھنا پڑے گا، اس کی ساری تحقیق الگ سے کرنی پڑے گی، اسے بھی شوگر ہے، اسے بھی شوگر ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں جو مجھے مجبور کرتی ہیں میرے دوستو کہ میں آپ کو ڈائریکٹ کوئی نسخہ، کوئی دوا، کوئی رائے نہیں دے سکتا، میری مجبوری سمجھیے۔ میں طبیب ہوں، لٹیرا نہیں ہوں، میں ڈکیتی نہیں مارتا، پیسے لیتا ہوں، لیکن محنت سے بہت ہی تحقیق کے بعد آپ یقین جانیں ان مریضوں سے پوچھیں جن کو 8 دن میں دوائیاں بند کرواتا ہوں، 8 دن دوائی بند کر کے آپ پیشاب بھیجیں۔ ابھی حال ہی میں ایک میری مریضہ ہے، میں نام نہیں لیتا، کراچی میں بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے ان کی، انہوں نے 8 دن پہلے رابطہ کیا، پیشاب کا رنگ اور تھا، دوائیاں چل رہی تھی، انسولین چل رہی تھی، تباہ ہوئی پڑی تھی۔ 8 دن بعد میں نے کہا بی بی یہ دوائیاں بند کر کے آپ یہ اس طرح بھیجیں، آج ان کا آیا تو کہنے لگی حکیم صاحب میں نے جس دن سے دوائیاں انسولین بند کی ہیں میں تو آدھی ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ کا کوئی چارٹ کوئی غذا نہیں مجھے ابھی ملا لیکن میں منگواؤں گی، لیکن میں ٹھیک ہوں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر تو مجھے کنٹینیو کر رہے تھے، میں نے کہا کنٹینیو کرنے سے تو گردے اڑتے ہیں، کینسر ہوتا ہے، گینگرین ہوتا ہے، کاربینکل ہوتا ہے، جب کیمیکل اندر جائے گا آپ نہیں جانتے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں کہ کیمیکل کو کبھی بھی آپ کے گلینڈ، آپ کا لیور ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ خدا کے لیے اس باتوں کو ڈاکٹر صاحبان سے بھی کہتا ہوں سمجھاؤ، قبر بناؤ، آخرت بناؤ، کوٹھیاں بلڈنگ بنگلے یہیں رہ جائیں گے میرے بھائی۔ بتاؤ کہ جو انگریز کی بنی ہوئی دوائی ہے وہ کیمیکل ہے، اور کیمیکل سے یہ چیزیں عارضی رکتی ہیں، بعد میں نہیں رکتی۔ افیم، شراب اور ہیروئن سے زیادہ لگ جاتی ہے یہ انسولین اور یہ دوائیاں، آخر کار بندہ تڑپ تڑپ کر ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ میرا وہ دکھ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر انسولین نے اور یہ گیٹ فورمین نے، یہ جناب گلوکوواس، گلوکوفیج، فلاں ڈھمکا، پتہ نہیں کیا تماشا ہے، انہوں نے ایسے ری ایکشنز کر دیے ہوتے ہیں کہ میں ان ری ایکشنز کو پہلے سنبھالتا ہوں۔ شوگر کو میں کہتا ہوں 300 400 بھی رہے بندہ نہیں مرے گا۔ ایسے مریض چل رہے ہیں میرے بھائی جن کی 400 450 بھی ہے، وہ ڈیوٹی پہ جا بھی رہے، آ بھی رہے، طبیعت ٹھیک ہے۔ شوگر کا یک لخت لو کرنا انسولین سے یا گولیوں سے تباہی کے برابر ہے۔ سمجھیے شوگر ہے کیا؟ یار آپ نے لو کرنی ہے زہروں سے، میں بتاتا ہوں شوگر کیسے لو ہو جاتی، خدا کے لیے آپ کی انسولین سے پہلے لو ہو جائے گی۔ سنیے، جس کی شوگر بڑھ گئی ہے وہ 8 گھنٹے کھانا پینا بند کر دے، خدا کی قسم لو ہو جائے گی۔ آپ نے انسولین کیوں لینی ہے؟ آپ پراپر اپنے علاج کی طرف غذائیں، اپنی غذا کی طرف جائیں، اپنی غذا، اپنا ماحول، اپنی نفسیاتی سوچ کو بدلیں، آپ کی وجوہات جو ہیں ان کو سمجھیں۔ ڈاکٹر بیچارہ وجوہات کیا جانتا ہے سوائے اس کے کہ لبلبا خراب ہو گیا۔ میرے بھائی خالی لبلبے سے شوگر نہیں ہوتی۔ آئیے سنیے، بعض دفعہ لبلبا 100% کام کر رہا ہوتا ہے۔ حکیم ضیاء کا چیلنج ہے تمام دنیا کے ڈاکٹروں کو، آئیں کسی بھی ٹیبل پر بیٹھ کے مجھ سے ٹاک کریں، میں سمجھاتا ہوں۔ بعض دفعہ لبلبا 100% کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر جن سیلز میں یہ انرجی، گلائکوجن، گلوکوز، کاربوہائیڈریٹ انجیکٹ ہونا ہوتا ہے، باڈی کا نعم البدل جو تیل جانا ہوتا ہے اگلا جل کر، مثال دے رہا ہوں میں، تو وہ سیلز ہوتے ہیں کسی خشکی کی وجہ سے وہ سیل اتنے ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کا منہ انسولین کھول نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سمجھو، آپ کی باڈی کے سیل اتنے ہارڈ ہو جاتے ہیں، کسی بھی ریزن سے ہو سکتے ہیں، سردی خشکی کا ماحول جہاں بھی آئے گا چیز اکڑے گی۔ ایک چیز کو آپ نارمل درجے میں رکھیں گے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی،
ایک کو اس کے ہائی ٹمپریچر درجے میں رکھیں گے وہ اور سخت ہوگی، ایک کو اور، حتیٰ کہ برف والے خانے میں رکھیں گے تو برف کا کولا بن جائے گا، لیکن جب اسے مزید پڑا رہنے دیں گے تو یہ وہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ کی باڈی کے سیلز جو ہیں جب حد سے زیادہ کسی بھی ریزن سے، کسی بھی دوا کے ری ایکشن سے، کسی بھی خوراکی اثرات سے آئرن آپ نے زیادہ لے لیا، آپ نے وٹامن سی کو زیادہ لے لیا، جیسے آج کل یہ وٹامن کی گولیاں ٹافیاں نہیں کھلاتے، جیسے بچوں کو سکول میں جاتے ہوئے مائیں گولیاں دیتی ہیں، ڈاکٹر نہیں دیتے، یہ وٹامن ڈی، وٹامن اے، وٹامن بی کچھ بھی نہیں، بکواس ہے۔ جو وٹامنز آپ کی باڈی پیدا کرتی ہے وہ انگریز بنا لے تو بندہ نہ پیدا کر لے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف ایک کاروبار ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیاں دولت جمع کرنے کے چکروں میں لگی ہوئی ہیں، کوئی اثر نہیں۔ میرے پاس لاکھوں وٹامن کھانے والے لوگ آئے ہیں، لاٹھیوں پہ چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے وقت ضائع کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض دفعہ لبلبہ ٹھیک ہوتا ہے، انسولین پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے سیل میں گلوکوز لے کر جاتی ہے، لیکن سیلز کھلتا ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ اب اس میں علاج کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے سیل کو، خون کو گرمی دینی ہوتی ہے تاکہ وہ انسولین کو ایکسیپٹ کر لے، انسولین ان ہو پائے۔ اب یہ علاج ہو گیا۔ اب میں لبلبے کا علاج نہیں کرتا۔ وہ بندے 15 دن بعد کہتے ہیں میری 600 پہ شوگر تھی جی، اب 120 آ رہی ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں، او کیا بات ہے جی، حکیم صاحب نے تو کمال کر دیا۔ بھائی میں نے کمال نہیں کیا، میں نے آپ کی باڈی کو سمجھا ہے اور دیکھا ہے کہ جس کا پیشاب لال سرخ ہے، جس کو پیشاب بلیک آ رہا ہے، جس کا پیشاب انتہائی نارنجی اور تیز اور جھاگ لیے ہوئے، اس کے سیل بند ہیں، اس کو شوگر نہیں ہے۔ سرخ پیشاب والا بندہ پیشاب تو چیک کرائے، پیشاب میں شوگر آئے گی ہی نہیں، کیوں؟ کچی نہیں رہ رہی نا، جب خون میں داخل ہوگی، خون کے اندر انسولین نہیں ہوگی تو کچی واپس آئے گی۔ اب ایک ریزن یہ، دوسری ریزن، بعض دفعہ لبلبہ آدھا کام کر رہا ہوتا ہے اور آدھا نہیں کر رہا ہوتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ طریقے سے پرہیز کر کے، غذا کھا کر، دوا کھا کر، آسن طریقے سے کاربوہائیڈریٹ سے دور رہ جاتا ہے تو 15، 20، 25 دن بعد وہ کہتا ہے حکیم صاحب اب میری شوگر لیول پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ریکارڈ دیکھ کر کس بندے کو تھا کیا، دیا کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا جو 0.5% کام کر رہا ہوتا ہے، میں اتنا کاربوہائیڈریٹ کم کروا دیتا ہوں تو جتنی انسولین بن رہی ہوتی ہے وہ انجیکٹ ہو جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے میری شوگر لیول پہ، انسولین چھوٹ گئی، گولیاں چھوٹ گئی۔ ایک یہ ریزن۔ ایک ہوتا ہے ایک بندے کا 25% کام کر رہا ہے، 75% نہیں کر رہا، اس کو اور چینی میٹھے بند کروا کر، اس کو کاربوہائیڈریٹ مستقل بند کروا کر ساتھ ایکسرسائز دی جاتی ہے، ساتھ اسے واک دی جاتی ہے، ساتھ اسے ورزش دی جاتی ہے، ساتھ اسے بھاگ دوڑ اور مختلف عمل دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے گلینڈ کام کریں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں میرے دوستوں اور بہن بھائیوں جو میں مؤدبانہ گزارش سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ فضول بحث نہ کیا کریں، ایسے کمنٹس نہ کیا کریں کہ میں دوائی چھپانا چاہتا ہوں، میں رکھنا چاہتا ہوں، میں تو خود مر کے قبر میں مٹی ہو جاؤں گا، میں آپ سے چھپا کر کیا لوں گا۔ ہاں، جو چیزیں محنت سے بنتی ہیں، جو آپ نہیں بنا سکتے، آپ زور بھی لگائیں۔ میں نے کئی حکیموں کو کہا، وہ کہتے نہیں ہم سے نہیں اتنی محنت ہوتی، میں کیا کروں۔ اب آپ لوگ کیسے لکھ کے فٹافٹ بنا لو گے؟ اس کے لیے میں نے کہا کہ کئی چینل ایسے چل رہے ہیں جو آپ کو سب کچھ بتا رہے ہیں، زہرے بھی بتائی جا رہے ہیں، سب کچھ کیے جا رہے ہیں، میرے پاس نہیں۔ اگلی بات، ایک شوگر وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا لبلبہ انتہائی سکڑ جاتا ہے۔ جس طرح سیل سکڑتے ہیں اس طرح آپ کے سیل انرجی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن آپ کا لبلبہ اتنا فریز ہو کے سکڑ گیا ہے کہ وہ انسولین بیک میں اس کے بیٹا سیل بنا رہے ہیں، الفا سیل، اور یہ انسولین جو ہے یہ تو بن رہی ہے لیکن آگے سے خارج نہیں ہو پا رہی، لبلبہ اسے نکال نہیں رہا وقت پر۔ تو اس کے لیے آپ کے بیٹا سیل کو طاقت دینی ہوتی ہے تاکہ وہ مزید تیزی سے بنائے اور حرارت سے آپ کا لبلبہ کھل جائے، اور لبلبے کے اندر جو آکسیجن جاتی ہے وہ نہیں جا پاتی،
آپ کو ایلوپیتھک والے بتائیں گے ڈاکٹر کہ لیور سے ایک وین جو ہے ڈائریکٹ گرم خون لے کر آکسیجن لے کر لبلبے کے اندر خون کی شریانیں ہوتی ہیں. جب جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو لبلبے کو صحیح خون نہیں ملتا، تب بھی شوگر. جب لبلبا خود سکڑ جائے، انسولین ہونے کے باوجود نکال نہیں سکتا، تب بھی شوگر. سیل سکڑ جائیں، انسولین ہونے کے باوجود انجیکٹ نہ ہو پائے، تب بھی شوگر. لبلبا گرمی سے پھول جائے اور وہ انتہائی کمزور ہو جائے، تب بھی شوگر. لبلبا تری سردی سے پھیل جائے اور ڈھیلا اور کمزور ہو جائے، تب بھی شوگر. دماغ پہ برین پہ پریشر آ جائے اور وہ وین دب جائے جو لبلبے تک آکسیجن کو پہنچاتی ہے، تب بھی شوگر. اب شوگر کی کوئی ایک نہ قسم ہے، نہ ایک اس کا درجہ ہے، نہ ایک اس کا سٹیج ہے. تو میں میرے بہن بھائیوں آپ کو کیسے کہوں. میرے پاس کچھ ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کی انگلیاں گل گئی ہیں. ایک انگلی اگلے دن ایک آیا جی ایک انگلی کٹ گئی ہے جی، اب ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں یہ دوسری کاٹیں گے. 4 مہینے پہلے ایک کٹی ہے پاؤں کی، اب وہ دوسری کاٹنا چاہ رہے ہیں. 4 مہینے پہلے کاٹنے سے پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا بس یہ کٹوا لو اب ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو انگلی ایک کاٹی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ ٹھیک ہو جائے گی، اب دوسری کیوں کاٹ رہے ہو؟ دوائیاں تو تمہاری جا رہی ہیں. تو اس المیے کو آپ ذرا اپنے ڈاکٹر صاحبان کے سامنے رکھیے گا، ضرور رکھیے گا کہ 10 سال بعد بھی انگلیاں کٹنی ہیں تو کیوں دولت لٹائی جا رہے ہو؟ آکسیجن بڑھا لو اور بچت کر لو. آکسیجن نہیں بڑھے گی تو کوئی بھی جلد دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو، انسان کا ماس، انسان کی جلد، ہڈیاں گل جائیں گی. تو عزیزان محترم، جب مریض گل سڑ کر آتے ہیں ان کے علاج میں دقتیں پیش آتی ہیں، ان کو پھر مختلف قسم کی دوائیاں دینی پڑتی ہیں. ان کے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، ان کے جگر کو ٹھیک کیا جاتا ہے، معدے کو ٹھیک کیا جاتا ہے. شوگر بعد میں دیکھتا ہوں ہر بندہ آتا ہے جی او اتنی ہوگی یہ ٹیکہ لگا لو جی، لگ گیا ٹیکہ اب ٹھیک ہے جی. 4 گھنٹے بعد پھر بڑھ گئی جی، پھر لگا لو، تو لگائے جاؤ. میں اس چکروں سے بچتا ہوں. میں اپنی تشخیص، اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ، ہمت ہے کسی میں تو بولے نا. جب ہمت ہی نہیں ہے، پتہ ہے مجھے پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر پاکستانی ہیں، امریکہ والے کچھ نہیں کر پا رہے، جرمن والے کچھ نہیں کر پا رہے، برطانیہ والے کچھ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اب انہوں نے، میں آپ سے ایک عرض کر دیتا ہوں، آپ کے لیے ایک نیا شگوفہ آنے والا ہے جو مجھے برطانیہ سے ایک میرے پیشنٹ نے آ کر بتایا اور مجھے کال پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ حکیم صاحب آپ کی باتیں 100% درست ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اب یہ ایک نئی ریسرچ کر رہے ہیں اور ایک نئی دوا تیار ہونے لگی. میں نے کہا کس چیز کی؟ کہنے لگا جی گائے کی کلیجی سے اب یہ کوئی گولی بنانے لگے ہیں، گائے کی کلیجی سے. اب سمجھ رہے ہیں آپ، مطلب خون ہوتا ہے. تو اب یہ ریسرچ ابھی جاری ہے، تو پتہ نہیں کب تک یہ ریسرچ کرتے رہیں گے. میرے بھائیوں، میں شوگر کا علاج اس طرح نہیں کرتا کہ جس کو شوگر ہے اس کو اٹھا میں ٹیکہ مار دوں، گولی مار دوں، میرے پاس نہیں ہے. میں طریقے سے چیک کرتا ہوں اس کی نبض، اس کا پیشاب، اس کی رپورٹ، اس کا چہرہ. اگر یہ چاروں چیزیں مجھے کہتی ہیں کہ میں اس کو دوا بھیج دوں تو میں بھیجتا ہوں. اگر مجھے نہیں تسلی ہوتی تو میں مریض کو بلواتا ہوں، چاہے وہ باہر ہو چاہے وہ ملک میں ہو. نمبر 1. نمبر 2، اب کسی کو تو 15 دن میں شفا مل گئی، کسی کو مہینے میں مل گئی، کسی کو 4 مہینے، کسی کو 6 مہینے، کسی کو سال سے زیادہ میں شوگر کا علاج نہیں کرتا. ہاں جن کو گینگرین ہوتی ہے ان کا 1.5 سے 2 سال بھی لگتے ہیں، لیکن کٹنے نہیں دیتا. ہاں جو بیچارے اتنے مردہ ہو کے آ جائیں پھر انہیں کٹوانا بھی پڑتا ہے. میں کیا کروں، وہ میں نے تھوڑی کاٹی ہیں، وہ تو ان بیچاروں نے جنہوں نے دن رات ٹیکے لگا کر بڑھا کر ان کو مار دیا، وہ لوگ کاٹنے کے لیے بھی تو وہی ہے نا. تو عزیزان محترم، مختصر یہ ہے کہ شوگر کے علاج میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جو ڈاکٹر نہیں جان سکتا. اگر کوئی ڈاکٹر جانتا ہے تو میرے ساتھ ضرور بات کرے، میں اس کی مدد کروں گا. وہ میری مدد کرے، اس لیے میری مدد کرے کہ میں عوام کا فائدہ چاہتا ہوں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پاکستان میں کوئی ڈاکٹر ایسا ہو جو شوگر پہ اچھی طرح جانتا ہے، مجھ سے مدد لے. خدا کی قسم پاؤں کٹنے سے، انگلیاں کٹنے سے لوگ بچیں گے، اجر ملے گا، جنت ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. بلڈنگیں نہیں بنے گی، کوٹھیاں نہیں بنے گی، بنگلے نہیں بنے گی، جانتا ہوں.
لوگوں کو بچاؤ نا، کہو کہ ہماری تحقیق نہیں ہے، ہمیں یہ لکھ کر دے دیے گا، ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے تو کھاؤ ورنہ جاؤ۔ نہیں ایسا کوئی کرے گا، کیوں؟ غذا ڈاکٹروں کے علم میں ہی نہیں رکھی، ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لب لبے میں کہاں کہاں سے کیا کیا غذا جاتی ہے، کیسے سکڑتا ہے، کیسے پھولتا ہے، کیسے سوجتا ہے، کم کب پیدا ہوتی ہے، زیادہ کب پیدا ہوتی ہے، سیل کب سکڑتے ہیں، علم ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ جب ان بیچاروں کو علم، میں تو بیچارے کہہ رہا ہوں نا، ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ چھوٹے کو شوگر ہوگی، انسولین بڑے کو ہوگی، انسولین گولیوں سے بچ گیا، ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ چلو۔ تو یہ تماشا مطب ابن طبیب پہ نہیں ہے۔ مطب ابن طبیب ایک ریسرچ سینٹر ہے جہاں میں محنت کرتا ہوں، اور ابھی شوگر پہ محنت میں کر رہا ہوں۔ اور اگلی بات، ہر مرض کا علاج کرتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی وہ شوگر اسپیشلسٹ ہے، بھئی میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، اللہ معاف کرے، یہ جتنے اسپیشلسٹ ہیں ان کی رپورٹیں میرے پاس آتی ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ میدا اسپیشلسٹ، جگر اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، سب کے اتنی رپورٹیں آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ اسپیشلسٹ ہے۔ بھئی میں تو گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار انسان ہوں، میرا علم فطری ہے، نیچرل ہے، قدرتی ہے، غذائی فوڈ سپلیمنٹ سے میں علاج کرتا ہوں، ہربل دوا، یونانی طب یونانی کو اہمیت دیتا ہوں، اور تحریک تسکین تحلیل کے مطابق صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر کو میں سلام کرتا ہوں، جن کے فیضان فیض سے آج دنیا میں یہ علاج پھیل رہا ہے۔ عزیزان محترم، تو انہی باتوں کے ساتھ میں بڑے دکھ سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے تنگ نہ کیا کریں۔ آپ پوری تحقیق نہیں کروانا چاہتے تو نہ کریں، جو علاج آپ کر رہے ہیں اگر آپ اس پہ مطمئن ہیں تو کریں۔ لیکن آخری بات آپ سے کہہ دوں، یہ جو آپ کو ہوا انہوں نے پھیلا دیا نا کہ 300 سے اوپر گئی تو مر جاؤ گے، کوما ہو جائے گا، گر جاؤ گے، یقین جانو کہ 100 میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جس کی شوگر 600 700 800 پہ جا کے کوما ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی اس بندے کو ہوتا ہے جو بد پرہیز ہے، جس بندے کی 300 400 شوگر ہے، وہ 8 گھنٹے کھانا نہ کھائے، یقین جانو 200 150 ہو جائے گی۔ آپ کی فالتو شوگر کو نکالنے کے لیے آپ کے گردے ہیں، آپ کیمیکل کھا کے ان گردوں کو اور بیڑا غرق نہ کیا کریں۔ آپ کھائے بھی نہ رہ نہیں سکتے، پھر کہتے ہیں انسولین بھی چل رہی ہے، غذائیں بھی چل رہی ہیں، تو چلو نا آبیل مجھے مار، پھر خود مر رہے ہو۔ آپ 8 گھنٹے کھانا چھوڑ دیں، 8 گھنٹے بعد شوگر چیک کریں، اگر ادھر ہی آئے تو پھر مجھے سزا دے دیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک طرف بسکٹ بھی کھا رہے ہیں، ایک طرف چاکلیٹ بھی رکھی ہے، ایک طرف ڈاکٹر کہہ رہا ہے میٹھا جیب میں رکھنا ہے، ایک طرف انسولین لگانی ہے، تو پھر تو مرو گے بھائی۔ روٹی چاول ہی نہیں آپ چھوڑتے۔ میں نے لاکھوں مریضوں کو دیکھا، ادھی میں 2 روٹیاں صبح کھاتی ہوں حکیم صاحب، اور ایک چپاتی شام کو لے لیتی ہوں۔ میرے بھائی جب یہ بہنوں کا بھی کام عجیب ہی ہے، روٹی چپاتی۔ ایک بچی ہے کراچی میں، آپ یقین جانے میں جانا کر رہا ہوں، کراچی کا ٹائم نہیں مل پا رہا، کراچی والے بڑی محبت دینے والے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ جو جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بچی کا واقعہ سنا دیتا ہوں جاتے جاتے۔ اس بچی کے منہ پہ چھائیاں اور کیل اور بڑا کچھ تھا، انجیکشن دیے گئے، منہ پہ گالوں پہ پھول گئے کالے نشان، اور بےہودگا سا بن گئی اس کے منہ پہ، بہت ہی دیکھنے والا نہیں تھا۔ بچی کو میں نے کورس بھیجا، تسلی دی۔ اس بچی کو شوگر بھی تھی، اور یہ منہ کا مسئلہ، مینسز کا مسئلہ، موٹاپا، بڑے مسائل تھے۔ میں نے اسے کورس بھیجا، جو مصفی اعظم ہے، میرا ایک جوہر ہے، وہ میں نے بھیجا بوتلیں، تو بیچاری کو پارسل کا 1800 پڑ گیا، بوتلیں زیادہ تھیں، لیکن اس نے پی لیا۔ اب وہ انتظار کر رہی ہے، میں نام نہیں لوں گا، اس کا فیڈ بیک آنے والا ہے، آپ خود سن لیں گے۔ میری بیٹی ہے، وہ فیڈ بیک دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے، کراچی سے ہے۔ اب وہ تڑپ رہی ہے کہ انکل جی آپ کب کراچی آئیں گے؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کی شوگر بھی گئی، اور اس کا ایک جو کام تھا چاول کا، چاول نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں ایک دن لڑ پڑا، میں نے کہا چاول نہیں کھانے، کھاؤ گی تو میرے پاس مت آؤ۔ اب اس کا کل پرسوں فون آیا، کہتے ہیں انکل جی کمال ہو گئی، چاول چھوڑتے ہی میری چھاتی بھی ٹھیک، میرا دمہ بھی ٹھیک، میرا یہ بھی ٹھیک۔ میں ان مریضوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر دوا دے کر نہیں بتا سکتے کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی، نہیں بتا سکتے، کیوں؟ کوئی ایک ڈاکٹر ایسی ڈگری دکھائے جس میں اس کو علاج بالغذا، فوڈ سپلیمنٹ، غذا کے بارے بتایا ہو، تو پاکستان میں کوئی ایک ہو تو مجھ سے رابطہ کرے۔ میری 7 نسلیں گزر گئی ہیں علاج بالغذا کے اندر۔ طب یونانی ہے علاج بالغذا، طب فطرت ہے علاج بالغذا، طب نبوی ہے علاج بالغذا۔ عزیزان محترم، یہ معمولی چیزیں بابا آدم سے اب تک یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، یہ تو بیچ میں کمپنیاں آ گئی کمانے والی، اور ہم لوگ پھنس گئے۔
انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کی خوشخبری کے لیے میں آخری ایک اعلان کرتا ہوں۔ مطب ابن طبیب نے تمام انسانوں کے لیے جو اردو سمجھتے اور جانتے ہیں ان کے لیے، اور تمام حکماء کے لیے، تمام طلباء و طالبات کے لیے ایک نئے چینل کا آغاز کر دیا ہے، جس کا میسج آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ اس چینل کا نام میں نے علم الابدان رکھا ہے۔ اس چینل کے اندر انشاءاللہ العزیز تمام دنیا کے وہ لوگ جو علم طب کو، فطرت کو، نیچرل طریقہ علاج کو سمجھنا چاہیں گے، حرف بہ حرف اور پرسکون طریقے سے اس چینل کو انشاءاللہ انسٹیٹیوٹ کا نام ہم نے دیا ہے، جو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ گھر بیٹھے نیٹ پر ایک ایسا سسٹم چلانے والا ہوں اور چلاؤں گا کہ اس کے لیے ایک کالج بھی بناؤں گا، اور باہر والے ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نیٹ پر اس کا کورس کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ علاج بالغذا کیا ہے اور اس سے کیسی کیسی گمبھیر مرضیں چلی جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں اس علم الابدان کے راستے سے آپ بہن بھائیوں تک ایک درخواست کروں گا کہ جس تک بھی یہ پیغام پہنچا ہے وہ آگے بھی سینڈ کریں، اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور آپ لوگوں کے لیے کھلی چھٹی ہے، اس چینل میں جتنے مرضی امراض ہیں اس پر آپ سوالات لکھیں، میں دوا بتلاؤں گا، دوا کا مزاج بتلاؤں گا، غذا بتلاؤں گا، غذا کا مزاج بتلاؤں گا۔ یہ چیزیں ترتیب بار اس چینل پہ میں لا رہا ہوں۔ جتنی تشنگی ہے میرے حکماء میں، میرے طلباء و طالبات میں، اور میرے غیر ملکوں میں جتنے شاگرد بیٹھے ہیں جو انتظار میں ہیں، خاص طور پہ انڈیا میں بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے بڑی درخواستیں کر کے اس چینل کی طرف میری توجہ دلائی، اور تمام دوست جو ہے ان کا میں مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے یہ دعائیں کی، اور اللہ نے مجھے اس چینل کو لانچ کرنے کے لیے قبول کیا اپنی بارگاہ میں، اور میری رہتی زندگی تک آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ علم الابدان ایک ایسا چینل ہے جس کے اندر تمام تر علوم بدنیہ تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔